हेलो, मेरा नाम है मोहम्मद आमिर राना। सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ पिछले प्रोग्राम में हमने आपसे वादा किया था कि हम आज बात करेंगे बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सनस के इशू को लेके, क्योंकि ये वो एक इशू है जो बलूचिस्तान में बदअमनी, इंतशार, इंसर्जेंसी और अदम एतमाद की जड़ है। और बात कहाँ से शुरू की जाए? बात तो इसकी डेफिनेशन से की जाए कि ये मिसिंग पर्सन्स होते क्या हैं। ये क्या मसला मिसिंग पर्सन्स का है या फिर ये कि जबरी गुमशुदगियों का है? और जो मिसिंग पर्सन्स हैं, जो गायब शुदा अफराद हैं और जबरी तौर पे गायब जो अफराद हैं, उनके दरमियान में फ़र्क क्या है? क्योंकि ये वो नुक्ता है जिसको पाकिस्तान के कुछ ख़ास हलके इसको एक्सप्लाइट करते हैं, और इसके लिए वो जवाज़ लेके आते हैं कि मिसिंग पर्सन्स का इशू कोई यूनिक इशू पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि मिसिंग पर्सन्स तो हज़ारों लाखों की तादाद में अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, चाइना में भी, रूस में भी और इंडिया में भी। लेकिन ये जो आर्गुमेंट है मुक़्तदर हलकों का, इसको भी खोल के देखने की, डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है कि ये कहीं पे इसमें कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, और असल में मिसिंग पर्सन होता क्या है, और फिर ये क्या कोई भी गायब शुदा फ़र्द, क्या वो जबरी गुमशुदा होता है या नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक पूरा एक नैरेटिव की फॉर्मेशन है, इसमें एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिसको पाकिस्तान की रियासत एक्सप्लाइट करती है और उसके लिए अपने लिए जवाज़ लेके आती है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान ने जो जबरी गुमशुदगियों के लिए अभी तक के इकदामात किए वो हैं क्या, और किस हद तक वो दुरुस्त सिमत में गए हैं और कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं। और चूँकि पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता है कि वो अपना तकाबुल करे इंडिया के साथ, तो हम ज़रा इंडिया का भी देख लेंगे कि वहाँ पे लीगल हवाले से और ये जबरी गुमशुदगियों के हवाले से क्या क्या डेवलपमेंट्स होती रही हैं, किस किस्म के लॉज हैं और किस किस्म की प्रैक्टिसेस वहाँ पे भी हैं। अगरचे इसमें तकाबुल की कोई ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई काबिल फ़ख्र बात है कि अगर ये सब कुछ इंडिया में होता है तो फिर इंडिया के जैसे ही कवानीन आप पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे आके बलूचिस्तान में नाफिज करें, क्योंकि दोनों की सूरत हाल काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। लेकिन जब हम इंडिया के से इंस्पिरेशन लेते हैं कानून साजी के अंदर और उनकी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, तो बुनियादी तौर के ऊपर हम अपने मसले को इंडिया की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही अहम, हसास और क्रिटिकल मौजू है जिसके ऊपर आज हम करेंगे तफसील से बात, और बात शुरू होगी कि ये जो मिसिंग पर्सन्स और इनफोर्स डिसअपेयर्ड लोग हैं, इनके दरमियान फ़र्क क्या है, पाकिस्तान इसको कैसे डिफ़ाइन करता है और इंटरनेशनल लॉज इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर इसकी क्या सूरत हाल है। तो आइए हम सबसे पहले तो नज़र डालते हैं मिसिंग पर्सन की तारीफ के ऊपर, और ये देखिए, ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और जो मिसिंग पर्सन की इंटरनेशनल तारीफ है, ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, वो ऐसे फ़र्द को मिसिंग पर्सन करार देती है जिसके हदूद दरबे का, उसके वेयर अबाउट्स का, उसके रिश्तेदारों को इल्म ना हो और उसको मिसिंग रिपोर्ट किया गया हो और उसके मिस होने की रिलायबल इंफॉर्मेशन हो। लेकिन ये इस तारीफ का एक आधा हिस्सा है, और क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है कि किसी फ़र्द की वेयर अबाउट्स का पता ना हो कि वो है कहाँ, किस जगह पे है, और रिपोर्ट भी हुआ हो उसके अजीज़ों, दोस्तों, घर वालों की तरफ से, तो ये एक डेफिनेशन कई मुल्कों के अंदर ये सिर्फ इतनी ही है। लेकिन इंटरनेशनल रेड क्रॉस ने इसको एसोसिएट किया, इसको लिंक किया है कि ये जो मिसिंग हो रहा हो वो किसी नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रहा, यानी नॉन इंटरनेशनल कोई आलमी किस्म का तनाज़ा ना हो, उसमें कोई फ़र्द उसमें के दौरान वो गायब हो जाए, या कोई इंटरनल वायलेंस हो, खा वो सेक्टेरियन है, एथनिक है, लिंग्विस्टिक है, राइट्स की मूवमेंट है,
یا نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا مائگریشن کے نتیجے کے اندر کوئی مسنگ ہو رہا ہے تو وہ آئے گا مسنگ پرسن کی تعریف کے اندر. اور پاکستان کی جو لیگل ڈیفینیشن ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس کے لیے کوئی باضابطہ کوئی خاص ڈھانچہ نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ڈیفائن کرنے کی پراپرلی کوشش کی گئی ہے، بلکہ اس کے لیے اسپیشل ریلیف ایکٹ ہے اس کے سول لاء کے اندر، تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے اور آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن کی ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے دیکھا جاتا ہے کہ ایسا فرد جو ہے وہ مسنگ پرسن تصور ہوگا جس کے بارے میں اس کے خاندان کو پتہ نہ ہو کہ وہ ہے کہاں، اس کے ویئر اباؤٹس کہاں پہ ہے. اور سب سے کرٹیکل اس کے تعریف کے اندر پہلو یہ ہے کہ وہ رضاکارانہ طور کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی رینسم کے لیے بھی ابڈکشن بھی اس کی ہو سکتی ہے، کچھ ایکسیڈنٹ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کسی حالات سے گھبرا کے کسی کرائسس سے گھبرا کے بھاگ گیا ہو، تو یہ بھی مسنگ پرسنس کے اندر جو ہے وہ شمار ہوگا. تو یہ تو مسنگ پرسن کی ہوگی تعریف. اور ذرا آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جبری گمشدگی کیا ہوتی ہے. تو انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن ہے اس میں یو این کا انٹرنیشنل کنونشن ہے فار پروٹیکشن آف آل پرسنس فرام انفورس ڈس اپیرنسز، ICPPED. اور اس کو وہ ایسے ڈیفائن کرتی ہے کہ کوئی ایسی حراست، کوئی ایسی ڈیٹینشن، کوئی ایسی ہراسگی جس میں کوئی ڈپریویشن کا چانس ہو، کہ اس کی آزادی کے خلاف اس کو اٹھایا گیا ہو، اور اٹھایا گیا ہو اسٹیٹ کے ایجنٹس کی طرف سے یا کسی ایسے افراد یا گروپ کی طرف سے جو ایتھورائز ہو، جس کو اتھارٹی ہو ریاست کی طرف سے کہ وہ کسی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے. تو یہ ہے یو این انٹرنیشنل کنونشن مسنگ انفورس ڈس اپیرنسز کے اوپر. تو بلوچستان کے کانٹیکس میں آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ خواہ وہاں پہ وہ کوئی ایسے گروپ ہوں جن کو ریاست نے کارڈ دیے ہوئے ہیں، یا کچھ ایسے گروپ ہوں جو انسرجنسی کے خلاف بظاہر امن کے نام پہ لڑ رہے ہوں، تو اگر وہ بھی کسی کے ساتھ کوئی ہراسگی کا معاملہ کرتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، ڈیٹینشن میں رکھتے ہیں، اس کو اغوا کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک جبری گمشدگی میں آئے گا، کیونکہ انہوں نے اس کی مرضی کے خلاف اس کی مرضی کو سبوتاج کیا، اس کو ڈپریویشن کے اندر لے کے گئے. تو یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے، اور اس کے اندر ایک سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پہ قانون کی پروٹیکشن نہ ہو. اس میں پاکستان کے اندر ہے جو کمیشن بنا تھا انکوائری آف انفورس ڈس اپیرنسز کا، COIED، اس میں ایک ڈیفیکٹو ڈیفینیشن جو ہے اس کو اختیار کیا گیا تھا کہ کوئی بھی فرد جس کو لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا انٹیلیجنس ایجنسی نے اٹھایا ہو، اور اس طریقے سے اٹھایا ہو جو خلاف قانون ہو. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس تعریف کے اندر کتنا ابہام ہے. اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل وہ انفورس ڈس اپیرنس یعنی جبری گمشدگی کو ایک ایسا تسلسل کے صورت میں، ایسے جرم کے تسلسل کے صورت میں دیکھتی ہے کہ اس کے لیے جو برڈن آف پروف ہے وہ ریاست کو دینا ہے، مسنگ پرسن کو نہیں دینا. تو یہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کی اس کے اندر بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اور جو بھی جبری طور پہ گمشدہ ہے وہ خواہ ریاست کی طرف سے ہے یا ریاست کے ایتھورائز لوگوں کی طرف سے ہے، تو ان سے ان کو جو ہے بازیاب کرے. اس میں بہت ساری مثالیں بھی آپ کو مل جائیں گی کہ کس قسم کے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، اور ایسے اداروں کی طرف سے جو امن کے نام کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسی تنظیموں کی طرف سے جو امن کے نام پہ کام کریں. لیکن سب سے امپورٹنٹ اور سب سے جو کرٹیکل ایشو ہے وہ ابہام ہے مسنگ پرسنس کو لے کے. جب ریاست کہتی ہے کہ امریکہ کے اندر لاکھوں مسنگ ہیں تو پاکستان کے اندر چند ہزار ہیں، تو اس میں اتنا شور مچانے کی، اس میں وائویلا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کا یہ دعویٰ
ہے کتنا، کہیں وہ ایک مسنگ پرسن اور ایک جبری گمشدہ فرد کو مکس تو نہیں کر رہی. تو یہ دیکھیے آپ کے سامنے اس سلائیڈ کے اوپر ہم نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا وہ آپ کو بتائے گا کہ امریکہ کے اندر 5,40,000 سے 6 لاکھ تک جو ہے لوگ وہ غائب ہیں. اور ایف پی آئی جو ہے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن امریکہ کا، وہ اس نے ایک پورا نیشنل ڈیٹا بیس بنایا ہے کہ وہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کریں تو یہ ان کا فگر ہے. یہ تو آپ کہیں گے بالکل یہ تو بہت بڑا فگر ہے کہ 6 لاکھ افراد جو ہیں وہ غائب ہیں اور اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. لیکن جناب اس کے اندر یہ دیکھیے کہ اس کا وجہ کیا ہے اور یہ مسنگ پرسنز ہیں کیا. کیا یہ جبری گمشدہ ہیں یا یہ خود ویلنگلی گھروں سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں؟ تو سب سے اہم یہ کہ یہ جو لوگ ہیں اس میں زیادہ تر بچے ہیں، اور جو بچپن میں ہی 13-14 سال کی وجہ سے کسی سماجی دباؤ کی وجہ سے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، یا وہ پھر ایک انڈیپینڈنٹ ہونے کے شوق میں بھاگ جاتے ہیں. ہم نے خود امریکہ میں دیکھا ہے کہ بچوں کے گروہ جو ہیں وہ بسوں میں، ٹرینوں کے اندر وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور اپنے گھروں سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، کبھی وہ کچھ بھیک مانگتے ہیں، کبھی وہ اپنے جسم فروشی کے معاملات کے اندر بھی ملوث پائے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک وہ ولنگلی ہے اور اس کا ایک سوشل فیکٹر اس کا ایک ٹریگر ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کرمنل ہیں، وہ بچوں کو اغوا کرتے ہیں، بڑوں کو اغوا کرتے ہیں، اور ڈرگ کا استعمال کی وجہ سے بھی جو لوگ بھاگتے ہیں گھروں سے نکل جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور جو ڈیمنشیا، جن کی یادداشت کمزور ہے، اس کے پیشنٹوں کی تعداد بھی، مریضوں کی تعداد بھی غائب ہونے والے افراد کے اندر ہے. لیکن انفورس ڈس اپیرنس کہیں پہ کسی ریاست کی طرف سے، کسی ایجنسی کی طرف سے اس کے کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا امریکہ میں ابھی بھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے کہ یہ جو انلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو آپ ان کی ڈاکومنٹیشن ختم کر دیں، اور اسے ہوگا یہ کہ یہ ایک قسم کے نان ایگزسٹنس ہوں گے، یعنی یہ مرے ہوئے افراد ہوں گے. وہاں پہ جو اینٹی امیگرنٹس ایک پوری فورس آئس بنی ہے اس کے لیے آسان ہو جائے گا کہ جو بھی لوگ انلیگل امیگرنٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے میں، ان کو ڈیپورٹ کرنے میں، ان کو مارنے میں، ان کو ہراساں کرنے میں، اس میں پھر ان کو آسانی ہو جائے گی. لیکن یہ صرف ابھی ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر عمل وہاں پہ ابھی شروع نہیں ہوا. اور یہ ایک ایسا فیل ہے جس کے لیے امریکہ کی سوسائٹی خواہ کتنی گئی گزری ہو، اس کے لیے وہاں کی سول سوسائٹی اس بات کی اجازت نہیں دے گی. اور پھر یہ کہ انڈیا کا کیس ہم نے کہا تھا ہم تقابل بھی کریں گے، لیکن وہاں پہ بھی 3 لاکھ جو ہے ان کا جو نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ہے، 3 لاکھ کے قریب جو ہے سالانہ لوگ جو ہیں وہ غائب ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ اس میں جو غائب ہونے والے لوگ ہیں وہ ہیں کون؟ اس کے اندر بھی وہی ہیں کہ جو رضاکارانہ طور کے اوپر بھاگ جاتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے، کوئی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے. ہیومن ٹریفکنگ ایک ہیوج بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں سے چھوٹے بچے بچیوں کو ساؤتھ انڈیا سے، برما کے بارڈر سے اغوا کیا جاتا ہے، نارتھ پنجاب سے، اتر یو پی سے، جھارکھنڈ سے اغوا کیا جاتا ہے، اور ان کو پھر گلف کی اور باہر کی منڈیوں میں بیچا جاتا ہے. انڈیا کے اندر ان کو فورس لیبر کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، سیکس سلیو کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کی تعداد بھی زیادہ ہے. اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کسی کانفلکٹ کے اندر اغوا کیے جاتے ہوں. اس کے لیے ہم علیحدہ سے بات کریں گے، اور وہ بات ہوگی کہ انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر کیا صورتحال ہے، اور وہاں پہ ہیومن رائٹس کی کیا صورتحال ہے، اور اس کی کیا پاکستان کے جو قوانین ہیں، خاص طور کے پر بلوچستان کی گورنمنٹ نے ابھی جو نئے قوانین متعارف کروائی ہے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. رشیا کا نمبر بھی 40,000 سے 70,000 تک ہے. اس کے اندر یقیناً بہت سارے کیسز جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈسیڈنٹ کے ہیں کہ جو مختلف سیاسی خیالات رکھنے والوں کی انفورس ڈس اپیرنسز ہوتی ہیں. چائنا کے اندر بھی
ہیں ایشوز خاصے شدید ہیں، چونکہ وہاں پہ کوئی ایک پراپر ڈیٹا بیس نہیں ہے، جیسا کہ انڈیا میں کے کیس کے اندر ہے، امریکہ کے کیس میں تو ہم نے دو آپ کے سامنے کیس رکھے ہیں، دو جہاں پہ ڈیٹا بیس ہے، جو جہاں پہ ڈیٹا بیس نہیں ہے، روس اور چائنا اور پاکستان بھی اگر اس میں ٹرانسپیرنسی لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو اپنے انفورسڈ اگر ممکن نہیں ہے تو کم از کم مسنگ پرسنس کے حوالے سے وہ ایک ڈیٹا بیس پاکستان بنا سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ پھر ہم نے امریکہ کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پہ کیا پریکٹسز ہیں، یہ اس کا ایک اور نمبر ہے جو ان کے NCIC کے ادارے نے جو کیا، اور اس میں پھر کہ وہ بچے اس میں مسنگ پرسنز میں شامل ہیں جو بچپن میں گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ انڈیا کا کیس یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے مزید کچھ مثالیں ہیں، اور پھر یہ بھی کہ وہاں کی کورٹس جو ہیں بڑی ویجیلنٹ ہیں، اور مسلسل یہ جو مسنگ پرسنس ہیں، خواہ وہ ہیومن ٹریفکر کی طرف سے ہوں، کرمنل گینگ کی طرف سے ہوں، یا ریاست کی کوئی پالیسی ہو، اس کے اوپر مسلسل وہ ویجیلنٹ رہتے ہیں، اور ان کا پورا ایک فوکس رہتا ہے، اور اس کے اوپر کیس کیونکہ شنوائی ہوتی رہتی ہے۔ 2025 میں بھی سپریم کورٹ نے فیڈرل مسنگ پرسن پورٹل کے متعلق ہدایت کی تھی کہ یہ اتنا کوارڈینیشن اس کے اندر نہیں ہے، اپنے ڈیٹا بیس کو مزید اچھا بنایا جائے کہ جس کے اوپر ایکشن لیے جا سکیں۔ پھر ڈیٹا انالیسس کی پرابلم ہے وہاں پہ، اور کہ اس کو کیسے اس کو ریاستیں دیکھتی ہیں، لیکن یہ ایشو وہ ہے جب مرج ہوتے ہیں، جب آپ تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی اپنے نظام کے اندر جو ہے وہ متعارف کروانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو چائنا کے اندر شنجیانگ کے اندر جو ڈیٹینشن سینٹر بنے تھے ری ایجوکیشن نام کے اوپر، ان کو بھی ہم اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے کہ جو مسنگ پرسنس تھے، کیونکہ انٹرنیشنل جو ڈیفینیشن ہے وہ اسی کی ڈومین کے اندر آتے ہیں۔ اب آ جائیں پاکستان کا جو کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈسپیرنسز کے اوپر بنا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 84% جو ہے کیسز وہ ریزالو ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب جو نمبر جو ہے وہ 16 سے 1700 کے قریب رہ گئے، اور بلوچستان کی گورنمنٹ کہتی ہے یہ نمبر تو 400-500 ہے، اس میں بھی جو ہے زیادہ جیڈ بلیک ٹائپ کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بہت سارے لوگ جو مختلف آپریشن میں مارے جاتے ہیں کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کے اندر، تو اس میں وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے نام لسٹوں کے اندر ہوتے ہیں، لیکن اس کو BYC اور نصر اللہ کی جو NGO ہے وہاں پہ مسنگ پرسنس کی، وائس فار مسنگ پرسنس کی، وہ اس کو ہمیشہ سے ڈیفائی کرتے ہیں، اور ہر کیس کے جواب میں وہ اپنا ایویڈنس لے کے آتے ہیں، لیکن جب ریاست فیصلہ کر لے تو وہ صرف اتنا ہی سنتی ہے جتنا وہ سننا چاہتی ہے، وہی دیکھتی ہے وہ جو دیکھنا چاہتی ہے، اور ان ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے اوپر قدغنیں ضرور لگا دیتی ہے، لیکن ان کی بات کو نہیں سن پاتی۔ پھر یہ کہ پاکستان کا جو اسٹیٹسٹکس ہیں، اور بے شک ان کے انفورس ڈسپیرنس کمیشن کی اس کے اندر 2011 میں تو یہ 7025 کے قریب یہ کیس تھے، پھر 8986 ہو گئے تھے۔ یہ پورا ایک ڈیٹا ہے، اور یہ جو مسنگ پرسنز ہیں یہ سب سے زیادہ تو ظاہر ہے کہ بلوچستان میں ابھی ہیں، ایک دور میں یہ خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ تھے، جس وقت وہاں پہ سوات کا آپریشن اور اس کے بعد جو معاملات چل رہے تھے تو وہاں پہ بہت زیادہ مسنگ پرسن کی تعداد تھی۔ سندھ کے اندر بھی یہ تعداد اچانک سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے، اور سپریم کورٹ جو سندھ کی ہائی کورٹ ہے اس نے 1200 مسنگ پرسنس کو ٹریس کرنے کی صوبے کو ہدایت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر تو جو کورٹ کے نالج میں ہے تو 1200 ہے، اس نے کہا لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ان کو تلاش کریں۔ تو پنجاب کے اندر بھی ہے، اور لیکن یہ جو پنجاب کے اندر جو لوگ تھے عموماً یہ کالعدم تنظیموں کے لوگ تھے، جو پھر TTP القاعدہ جیسی تنظیموں کے اندر شامل ہوئے، داعش میں شامل ہوئے، اسلام آباد میں بھی نمبر ہے، لیکن سب سے زیادہ بلوچستان کے اندر اس کا نمبر ہے۔ پھر اب گورنمنٹ کا کلیم اور سول سوسائٹی اور انٹرنیشنل واچ ڈاگز ان کی رپورٹس کے اندر جو ہیں وہ اب بہت زیادہ ایشوز ہیں، جیسے ہم نے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی بات کی تھی کہ ان کے آرگومنٹ کیا ہے
کہ وہ جو پورا کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں اور یہ جو کمیشن بنے یہ اتنے افیکٹو نہیں رہے، اور انہوں نے کبھی بھی ان کی رپورٹس بھی جو ہے کبھی پراپر ابھی تک ریلیز نہیں ہو سکی ہیں، اور اس کے اوپر انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشنز ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ بات کرتی ہیں، اور اس کے اوپر وائوالا کرتی رہتی ہے۔ پاکستان نے بہت سارے اپنی طرف سے اقدامات کیے، اور پاکستان کے یہ اقدامات بنیادی طور کے اوپر انٹرنیشنل کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے لیے، یہ عام آدمی کے کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ 2010 کا جوڈیشل کمیشن ہے، اب تک ہمیں اس کی رپورٹ کے بارے میں نہیں پتہ۔ اس کے اندر یہ کہ پروب کرنے کا کہا گیا تھا، کئی مرتبہ یہ بھی ہوا اس وقت کہ سپریم کورٹ نے انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیفز کو، حکومتوں کو، وزیروں کو جو ہے بلایا کورٹ کے اندر ان سے جواب دہی کے لیے، لیکن ہوا کیا، وہ بھی ایک ہماری تاریخ کا ایک بہت ہی سیاہ باب ہے۔ یہ پھر انکوائری کمیشن آف انکوائری آن انفورس ڈس اپیرنسز یہ 2011 میں بنا تھا سپریم کورٹ کے دباؤ کے اوپر، پھر اس کی رپورٹس کے اوپر بھی جو ہے منتھلی رپورٹ انہوں نے دینی ہوتی ہے، وہ بھی مینوپولیٹڈ ہے۔ پھر یہ کہ اس کے اوپر کرٹیسزم بہت زیادہ ہے کہ کیسے یہ کام کرتی ہیں، وہ ہم اس کے اوپر نہیں جاتے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی کورٹس بھی شروع میں بہت ویجیلنٹ رہی ہیں اس ایشو کو لے کے، اور کوشش کی ہے کہ اس کو اٹھایا جائے، اور اس میں سو موٹو بھی 2016 کا بھی اس کے اندر ہے، 2011-10 کا بھی ہم نے ذکر آپ کے سامنے کیا۔ پھر یہ سندھ ہائی کورٹ کے بھی اس کے اوپر کچھ آبزرویشنز ہیں، بلوچستان کمیشن بھی جو ہے اس کے اوپر بنا تھا 2017 کے اندر، پھر اسپیشل کورٹس اور جو ہے وہ اس کی بھی بات کی گئی تھی جنرلز ایکٹ 2021 کے اندر۔ پھر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹیز بھی ہیں جو HRCP کی، اور پھر UN کے ورکنگ گروپس ہیں جو اس مسئلے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ابھی جو حالیہ اقدامات ہیں، خاص طور کے اوپر BYC کے آنے کے بعد، BYC کی ڈاکٹر مارنگ اور باقی لوگ اس وقت جیل میں ہیں، لیکن ان کے جیل میں جانے کے بعد حکومت بلوچستان نے کچھ اقدامات، یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف ہم آنا چاہتے تھے۔ اس میں سب سے پہلے انہوں نے اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ کی، اور یہ امینڈمنٹ اس کو انڈیا کا کچھ لاز ہیں ان کے بہت قریب لے کے جاتی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو اس کے کی فیچرز ہیں امینڈمنٹ کے، وہ اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ جو اس میں سب سے بڑا جو اس کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ اس نے جو ڈیٹینشن ہے اس کو پورا لیگلائز کر دیا ہے، جبری گمشدگیوں کو جو ہے تقریباً اس نے کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر 6 سال کی کسٹڈی کی ونڈو اس کے اندر موجود ہے، اس میں 2 سال اس سے زیادہ بھی اس کو کیے جا سکتے ہیں۔ پھر ڈیٹینشن سینٹرز ہیں کہ اس کو ریاست کے ادارے جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں ریہیب سینٹر کا، ڈی ریڈیکلائزیشن کا ان سینٹرز کو نام دیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک سب سے بڑا ٹرک یہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز جو ہیں کہ کوئی ڈیٹینشن میں ہے تو وہ اس کو پروسیس کریں گی، اور یہ ہر کیس کی جو انکوائری ہوگی GIT کے ذریعے ہوگی، جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسی ہوگی، آرمڈ فورسز ہوں گی، اور دوسری جو ہے پولیس سمیت لا انفورسمنٹ ایجنسی شامل ہوگی۔ اس کے اندر اوور سائٹ بورڈ کی بھی بات کی گئی ہے، لیکن یہ آپ اس قانون کو دیکھیں، اور خاص طور کے اوپر پاکستان کے جو ماہرین قوانین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پریونشن آف ٹیررزم ایکٹ 2002 یہ بڑا بدنام زمانہ انڈیا کا جو ایکٹ تھا پوٹا، اس سے اس کی سملیرٹی بہت زیادہ ہے، اور یہ بالکل اس کا آپریشنل DNA بلوچستان کا جو اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ ایکٹ ہے اس سے ملتا جلتا ہے، اور یہ لیگلائز کر رہا ہے کہ پریونشن ڈیٹینشن کو، اور الٹرنیٹیو کسٹڈی ونڈوز ہے کہ جس میں آپ جوڈیشل اوورسائٹ کو بائی پاس کر سکتے ہیں، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی جیسے ہم نے GIT کا ذکر کیا اس کو رکھ سکتے ہیں۔ پھر انڈیا ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ مختلف قوانین لے کے آتا رہا۔ جو سب سے ریسنٹ تھا وہ PSA پبلک سیفٹی ایکٹ جموں کشمیر تھا، وہ بھی خاصا اسی آرڈر سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اسٹیٹ کی ایجنسیز کو الاؤ کیا گیا ہے کہ آپ ڈیٹینی پرسن کو 2 سال تک کسی ٹرائل کے فارمل چارجز کے حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ اور انڈیا کے تو اس سے زیادہ بھی 67 کا جو
ایکٹ ہے ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، تو یہ بھی ایک بالکل سملر ہے جو پاکستان کے اندر اس وقت لیگل رجیم ہے ان قوانین کی۔ اس کو اگر آپ دیکھیں گے کمپیریزن کے طور کے اوپر، تو کون ڈیٹین کر سکتا ہے بلوچستان؟ پولیس، ملٹری، پیراملٹری یعنی ایف سی اور انٹیلیجنس ایجنسی، انڈیا کے اندر بھی پولیس، آرمڈ فورسز، اسپیشلائز سینٹرل ایجنسیز جیسے این آئی اے۔ اور کہاں پہ رکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر؟ تو ڈیٹینشن سینٹر کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور وہاں انڈیا کے اندر جو ان کا اے ایف ایس پی اے کا ایک جو پورا ایکٹ ہے، اس میں ہائی سیکیورٹی پریزنس یا ملٹری گیریزن میں ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ اور لینتھ آف کسٹڈی یہ پاکستان میں 6 سال ہے، 8 سال تک جا سکتی ہے، انڈیا میں 180 دن کی ہے وداؤٹ چارجز، اور 2 سال جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن اس کے اندر پی ایس اے کے اندر جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر سول سوسائٹی کا کرٹیک دونوں طرف کا دیکھ لیتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر لیگلائزیشن آف انفورس انفورس ڈس اپیرنسز ہے، اور تاکہ شیلڈ کیا جائے سیکیورٹی فورسز کو، اور یہ انڈیا کے اندر ہے کہ کارونگ آؤٹ ایکسیپشنز فار اسٹیٹ لا لیسنس، تو یہ بھی ایک وہاں کا ایک پرسپیکٹو آپ کے سامنے آیا۔ تو ہم مسنگ پرسنس کے 2 پرسپیکٹو آپ کے سامنے لے کے آئے کہ ایک پاکستان کا ابھی پریکٹس کیا ہے، نمبر میں ہیرا پھیری ہے، اور ہم ریاست کے نمبر اور ہیں جو واچ ڈاگ ہیں، جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، بی وائی سی ہے، وائس فار مسنگ پرسنز ہیں، اس کے شمار میں فرق ہے۔ پھر یہ کہ ریاست اس کو جو مسنگ پرسنز کا انٹرنیشنل ایشو ہے، جس کے اندر کوئی ایسی مسنگ پرسنز ہیں جو گھروں سے خوشی سے تو نہیں، رضا مندی سے جاتے ہیں، ان کو اور پاکستان میں ہونے والی جبری گمشدگیوں کو میچ کرتے ہیں۔ پھر ہم نے انڈیا کی پریکٹسز دیکھی اور پاکستان کے ساتھ ان کا کمپیریزن کیا، لیکن انڈیا کے اندر جو انفورس ڈس اپیرنسز ہیں وہ بے شک ابھی جموں کشمیر کے اندر کم ہوئی ہیں، تو جھارکھنڈ میں جہاں پہ پوری نکسل باڑیوں کی تحریک تھی، وہاں پہ بھی اس قسم کی ڈس اپیرنسز ہوئی ہیں، وہاں پہ اس کا ریشو ابھی تک جو ہے انٹیکٹ ہے۔ جموں کشمیر کی صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوئی ہے، لیکن یہ کہ انڈیا کے کیس کو فالو کرنا اور اس کو یہاں پہ اپلائی کرنا، یہ انڈیا سے انسپریشن کے ساتھ ساتھ، اور اس کو سے زیادہ یہ ہے کہ آپ جواز ڈھونڈتے ہیں کہ اگر انڈیا غلط کرے گا تو پھر ہمیں بھی غلط کرنے کا حق حاصل ہے۔ دوسرا یہ کہ بلوچستان کا ایشو بالکل ڈفرینٹ ایشو ہے، یہاں پہ جو ایشو ہے ابھی وہ ایک سیاسی بھی ہے، قوم پرستی کا بھی ہے، ایتھنک بھی ہے، اور یہ انسرجنسی اپنی فارمز جو ہے مسلسل چینج کر رہی ہے، اور یہ انسرجنسی ابھی بھی اس مرحلے کے اوپر ہے جہاں اس کو ایک ڈائلاگ سے، ایک سیاسی عمل کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سیاسی عمل، ڈائلاگ، تو اس میں یہ مسنگ پرسنز ایک بڑا کی فیکٹر ہے کہ اگر بی وائی سی کی قیادت کو جیل میں بھیجنے کے بجائے یا جیل کے اندر بھی ان کے ساتھ مسلسل بات کی جاتی اور ان ایشوز کو لے کے آگے جایا جاتا، تو ایک بہت بڑا اعتماد سازی کا یہ عمل ہو سکتا تھا۔ اور وہ لوگ جن کو ریاست کہتی ہے کہ بی وائی سی کے جلسوں میں آتے تھے اور وہاں سے وہ سیدھے پہاڑوں پہ چلے جاتے تھے، تو ان کی تعداد تو کم ہونی تھی، اور لیکن یہ کہ ایک پورا ڈسکنیکٹ جو ہے پہاڑ والے یعنی انسرجنس کے درمیان، ایک سول سوسائٹی کے درمیان ایک وال بنتی، اور یہ کہ اس سے فائدہ ہوتا بلوچستان کے سیاسی پروسیس کو، لیکن یہ فائدہ ہونا تھا وہاں کی قوم پرست جماعتوں کو، اور شاید قوم پرست جماعتوں کو یہ فائدہ نہ پہنچے کہ بی وائی سی نے جو کراؤڈ اکٹھا کیا، جو ایک آلٹرنیٹیو پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے کے طور پہ سامنے آئی، بے شک وہ اے پولیٹیکل موومنٹ تھی، لیکن اس کا پورا جو کراؤڈ تھا اور اس کی پورا جو سپورٹ بیس تھا، وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے اندر پورا پولیٹیکل تھا، اور اگر یہ ریاست مذاکرات کر رہی ہوتی تو یہ پورا کا پورا کراؤڈ جو ہے پولیٹیکل سائڈ کے اوپر، نان وائلنٹ سائڈ کے اوپر ہوتا، اور پاکستان کی قوم پرست جماعتیں پاکستان کے آئین پہ یقین رکھتی ہیں، پاکستان کے اندر رہ کے بلوچستان کی بقا اہم سمجھتی ہیں، تو یہ پرسپیکٹیوز کا فرق ہے، یہ بڑا اہم فرق ہے، اور مسنگ پرسنز جو ہیں اس میں ایک بڑا بد اعتمادی کا عنصر
ہے ریاست کا اور عام بلوچ کے درمیان. جب تک ہم اس کو صحیح طریقے سے حل نہیں کریں گے، مفتی صاحب کہتے رہیں کہ فروری کے بعد جو ہے کوئی مسنگ پرسن رپورٹ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ہو رہے ہیں. ادھر سے حملے بھی جا رہے ہیں اور جاری ہیں، اقدامات بھی ہو گئے ہیں، ڈیٹینشن سینٹر بھی بن گئے ہیں. حکومت بلوچستان کی طرف سے اشتہار بھی دیے جاتے ہیں کہ جی کہ جو لوگ آپریشن میں مارے گئے، جو غائب ہو گئے، اس کی فیملی جو ہے پریس کانفرنس کرے، اعلان کرے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ یہ کریں گے، بجائے اس کے کہ اس کی رپورٹ درج کرنے کے بجائے، اس کو تلاش کرنے کے بجائے، اگر کہیں پہ کسی وہ جتھے کے پاس ہے، کسی پرو ریاست جتھے کے پاس ہے، اس کو آپ ڈیٹینشن سینٹر میں لانے کے، فیملی سے ملانے کے، آپ اس پہ پردہ ڈالیں گے تو پھر بد اعتمادی اور بڑھتی چلی جائے گی. اب کام کرنے کے ہیں ریاست کے، لیکن ریاست کو ڈائریکشن اور اس کی کلیئرٹی یہ بہت کلیئر ہونی چاہیے. ڈائریکشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس عمل کے کیا نتائج نکلیں گے. اور ابھی تک مسنگ پرسنس کا ایشو، بے شک آپ اس کو اسد مینگل سے شروع کر لیں، سردار اختر جان مینگل کے بھائی سے 70s میں اغوا ہونے سے، لیکن اصل مسئلہ تو 2003-04 کے بعد جو یہ شروع ہوا، تو وہ پریکٹسز ہماری ایک ہی ہیں. اگر اس سے کوئی حل نکلنا ہوتا، اب تک کا کوئی نتیجہ نکل چکا ہوتا. اگر نہیں نکل رہا تو ریاست کو غور تو کرنا چاہیے کہ یہ جو اس کی پالیسی ہے کہ تھوڑا سا قانون کھیلنا ہے، تھوڑا سا لاٹھی چلانی ہے، تھوڑا سا دھمکانا ہے اور کہیں پہ تھوڑی سی سپیس دینی ہے، یہ پالیسی کام نہیں کر رہی اور اس کو دیکھنے کی، ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ناراضگی اور گیپ بڑھتا جائے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا سیکیورٹی میٹرز ود عامر رانا. اور بلوچستان کے اوپر بات ابھی جاری ہے اور ہم چاہیں گے کچھ ایسے پہلو جو ابھی تشنا ہیں، جن کے اوپر بات پاکستان میں کم ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی گفتگو کر لیں اس سے پہلے کہ ہم بلوچستان اور کے بعد بلوچستان کے ساتھ جڑے ہوئے علاقوں کی اور ممالک کی بات شروع کریں. آج کے لیے اتنا ہی. جڑے رہیے سیکیورٹی میٹرز ود عامر رانا.